जी नाज़रीन, मैं हूँ नईम कैसर और आपको मालूम है कि इस वक़्त तक ममलकत खुदादत पाकिस्तान में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो चुकी हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने हलफ़ उठा लिया है और इससे कबल जो पीटीआई है उन्होंने आज कौमी असम्बली में जब वज़ीर-ए-आज़म का इंतख़ाब हुआ तो उसका बायकॉट किया, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं उनको 174 वोट के साथ जो है वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया गया। हाँ, जब उनको मुंतखब कर लिया गया वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर तो उसके बाद एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई। वो ये कि उन्होंने जब ख़िताब किया अपने पहले ख़िताब में कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर, तो उन्होंने एक नई पेशकश कर दी। और वो पेशकश क्या है? वो ये कि जो लेटर गेट के हवाले से जितने बातें की जा रही थी पीटीआई की तरफ से, जो मौक़िफ़ दिया जा रहा था, उन्होंने कहा कि आइए और इस मामले को सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे आप कह रहे थे कि इसको हम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, यानी पीटीआई का जो मौक़िफ़ था कि ये एक साजिश है, बैरूनी सरमायाकारी हुई है और जो भी उनके इल्ज़ामात थे, उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने क्या ऑफ़र की अपोज़िशन को और ऐवान को, आइए ये सुनते हैं। ये कहते हैं कि ख़त 7 मार्च को आया। जिस तरह मैंने हक़ाइक़ बताए हैं कि हमारी मीटिंग्स उससे कई दिन पहले हुई और हमारे फैसले उस दिन कई दिन पहले हो चुके थे। मैं समझता हूं कि मैं इस बात की मज़ीद तह में नहीं जाना चाहता। कौम को, पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को इस बात का हक हासिल है, इस पार्लियामान के ऑनरेबल मेंबर्स के एक एक मेंबर को इस बात का पूरा हक हासिल है कि वो जानना चाहते हैं कि ये हकीकत है क्या, और अगर ये झूठ है जो यकीनन है तो फिर इस पार्लियामान के सामने आना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए ताकि ये बहस और ये डिबेट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इसलिए मैं आज आपकी तोसत से इस पार्लियामान की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं बतौर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है वहाँ पे इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफ़वाज के तमाम सरबराह मौजूद हों, जिसमें डीजी ISI हो, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हों और जिसमें वो सफ़ीर हों जिन्होंने ये ख़त लिखा और उसके बाद ब्रसल्स उसकी ट्रांसफ़र हो गई। मैं समझता हूँ कि हमें फिलफौर हमें इसमें कतअन देर नहीं करनी चाहिए ताकि पूरी कौम को पता चले। और मैं आज जनाब स्पीकर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ अपनी तरफ से और बिला खौफ तरदीद इन कायदीन की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस हवाले से अगर एक रत्ती बराबर जनाब स्पीकर अगर इवन एन आयोटा ऑफ एनी शेड ऑफ एविडेंस खुदा न खास्ता आ जाए कि हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए या खुदा न खास्ता बैरूनी किसी ताकत के हमें वसाइल मिले, जिस तरह के फॉरेन फंडिंग में साबित हो चुका है, ये अगर खुदा न खास्ता एक धेले की कहीं ये साबित हो जाए या हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए तो मैं यहाँ पर आपको गवाह बनाकर, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैं 1 सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देकर घर चला जाऊँगा जनाब स्पीकर। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहस आज ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं इंशाअल्लाह पहली फुर्सत में इन कैमरा सेशन का मैं इंतज़ाम करा के जनाब को मैं इतला करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आपने देखा कि जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया और जो ऑफ़र की उन्होंने, और उनका ये कहना था कि हम इस मामले को हमेशा के लिए, इस बहस को और इन इल्ज़ामात को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। एक बड़ी अच्छी बात मेरा ख़्याल उन्होंने की और वो ये था कि ना कोई गद्दार था, ना कोई है,
ہم کسی کو غدار نہیں سمجھتے. لیکن اس سے قبل جو پی ٹی آئی کا موقف کیا تھا, پی ٹی آئی کیا اس حوالے سے موقف اپنا رہی تھی, کیا باتیں کہہ رہی تھی, آئیے عمران خان صاحب جو سابق وزیر اعظم تھے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں, ان کا بھی موقف سن لیتے ہیں. پھر میں آپ کو اس حوالے سے بڑی اہم معلومات جو ہے آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا. آپ کو بتاؤں گا کہ جو شہباز شریف نے جو آفر کی ہے, جو انہوں نے کہا کہ ہم قومی اسمبلی میں لے کے آئیں گے, اور نیشنل سیکورٹی کونسل کمیٹی ہے, نیشنل سیکورٹی کی جو کمیٹی ہے اس میں ہم لے کے آئیں گے تمام ان لوگوں کو. کن لوگوں کو وہ لے کے آئیں گے میں آج اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا, لیکن پہلے عمران خان صاحب کا یہ موقف سنتے ہیں. میں نے ابھی سے پریزیڈنٹ صاحب کو وہ بھیج دیا ہے, ایڈوائز بھیج دی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں. ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہم ڈیموکریٹس عوام کے پاس جائیں, عوام سے الیکشنز ہوں, عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو چاہتی ہے. کوئی باہر سے سازش اور اس طرح کے لوگ, کرپٹ لوگ, پیسے کی بوریوں سے لوگوں کو خرید کے اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ نہ کریں. وہ لوگ جو سارے اچکن سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کروڑوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا لوگوں کو خریدنے کے لیے, یہ سارا پیسہ انشاءاللہ ضائع ہوگا. اور جن لوگوں نے یہ پیسہ لیا ہے, میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ کوئی ابھی بھی کوئی ثواب کما لیں, کہ کوئی پناہ گاہ پہ لگا دیں, کوئی یتیم خانہ کھول دیں, کوئی غریبوں کے لیے میں پیسہ ڈسٹریبیوٹ کریں. اور میں اپنی قوم کو آج کہتا ہوں کہ آپ الیکشنز کی تیاری کریں, اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے. کسی باہر کی قوت, کسی کرپٹ لوگوں نے فیصلہ نہیں کرنا. جی ناظرین, آپ نے عمران خان صاحب کا موقف سنا, یعنی پی ٹی آئی کا موقف سنا, جس کی بنیاد پر وہ آج استعفے دے کر چلے گئے, اور جس کی بنیاد پر ان کی حکومت جو ہے, جو ان کا موقف ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اس سازش کی وجہ سے گرا دی گئی ہے. لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے جو شہباز شریف نے آج اعلان کیا ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو نیشنل سیکورٹی کونسل, جو پارلیمنٹری سیکورٹی کونسل کی جو کمیٹی ہے, اس کے آگے ان تمام لوگوں کو لے کے آئیں گے جس میں سرونگ چیفز, یعنی جوائنٹ چیفز آف آرمی اسٹاف, اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف, ایئر چیف, نیول چیف, اور اسی طرح جو چیف آف آرمی اسٹاف کا میں نے آپ کو بتایا, اس طرح جو تمام اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی کا انہوں نے خاص طور پر نام لیا. اس کے بعد انہوں نے کہا ہم سیکٹری خارجہ کو لے کر آئیں گے. اس کے بعد انہوں کا یہ کہنا تھا کہ جس سفیر نے امریکہ سے یہ خط لکھا, ہم اس کو بھی کمیٹی کے سامنے لے کر آئیں گے, اور وہ خود یہاں آ کر یہ جو ساری معاملہ ہے اس کے اوپر ایوان کو بریف کریں گے. کیا ہوگا, اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے, کیا اثرات ہوں گے, اور اس سے پہلے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے, میں آپ کو اس سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی کی جو پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی, اس کے ممبرز کون کون ہیں یہ ذرا جان لیجیے, تاکہ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کیا ہوگا. اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ اس کمیٹی کو خود چیئر کرتے ہیں. ابھی کیونکہ اسد کیسر صاحب تھے, اب وہ ریزائن کر گئے ہیں, تو جو بھی نئے اسپیکر ہوں گے وہ ظاہر بات ہے اس کو کریں گے. اس کے بعد امیر حیدر اعظم خان جو ہیں, اے این پی سے ان کا تعلق ہے, وہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں. اسد محمود جو ہیں متحدہ مجلس عمل پاکستان, یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور وہ ایم ایم اے پی کو جو ہے لیڈ کرتے ہیں قومی اسمبلی میں. اس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب, کیونکہ وہ وزیر داخلہ تھے, اب جو نئے وزیر داخلہ ہوں گے وہ ظاہر بات ہے اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے. میاں محمود شہباز, جو محمد شہباز شریف صاحب ہیں, محمد شہباز شریف, وہ بطور اپوزیشن لیڈر, یعنی جو اپوزیشن لیڈر ہوگا وہ اس کمیٹی میں اب ممبر ہوگا. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے, وہ اس لیے اس کمیٹی کے ممبر تھے. اب جو نئے وزیر خارجہ ہوں گے, چودھری طارق بشیر چیمہ جو ہیں پی ایم ایل کیو کو ریپرزینٹ کرتے تھے. غوث بخش خان مہر جو ہیں وہ جی ڈی اے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. پی 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 سے بلاول بھٹو زرداری جو چیئرمین ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو کرتے ہیں ریپرزینٹ. نواب زادہ شاہ زین بگٹی صاحب جے یو پی سے ان کا تعلق ہے. اسی طرح خالد حسین مگسی صاحب بی اے پی سے, باب پارٹی یعنی بلوچستان سے. بی این پی کے محمد اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں. انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں یہ سینٹ سے اس کے ممبر ہیں. سینٹ اور قومی اسمبلی کی مشترکہ یہ کمیٹی ہوتی ہے جو بنیادی طور پر اس میں سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کے ممبران جو ہوتے ہیں.
اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں سینیٹر ہیں، مسلم لیگ نون سے ہیں، دلاور خان صاحب وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، شہزاد وسیم صاحب جو پی ٹی آئی سے ہیں سینیٹر ہیں، ہدایت اللہ خان صاحب جو ہیں عوامی نیشنل پارٹی سے ہیں، اسی طرح کامل علی آغا صاحب پی ایم ایل کیو سے ہیں، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جمعیت علماء اسلام پاکستان سے ہیں، شہری رحمان صاحب پیپلز پارٹی سے ہیں، محمد اعظم خان سواتی صاحب پی ٹی آئی سے ہیں، اس کے بعد محمد قاسم صاحب جو ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی سے ہیں، اسی طرح محمد طاہر بزنجو صاحب ہیں نیشنل پارٹی بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، مشتاق احمد صاحب ہیں جماعت اسلامی پاکستان سے ان کا تعلق ہے، اسی طرح سردار محمد شفیق ترین صاحب جو ہیں ان کا پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سید فیصل علی سبزواری صاحب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے سینیٹر ہیں، اسی طرح سید مظفر حسین شاہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ پی ایم ایل فنکشنل سے ان کا تعلق ہے، اور آخر میں سید یوسف رضا گیلانی جو پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، پارلیمنٹری لیڈر ہیں سینٹ میں پیپلز پارٹی کے۔ اس طرح 29 اراکین پر مشتمل یہ کمیٹی ہوتی ہے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کہلاتی ہے قومی اسمبلی کی۔ اسی میں آج وزیر اعظم شہباز شریف نے وعدہ کیا ہے کہ تمام سرونگ چیفز کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، اس سفیر کو جس نے یہ خط لکھا اسد مجید صاحب جو اس وقت برسلز میں ہیں، اس وقت وہ امریکہ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے بطور سفیر، اور ساتھ ساتھ سیکرٹری خارجہ سمیت تمام متعلقہ لوگوں کو لانے کا وعدہ کیا ہے اور بریفنگ کا وعدہ کیا ہے، جو آ کر اس کے اوپر بریفنگ دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس خط کی کیا حقیقت ہے، اور اس کے بعد کیا یہ واقعی کوئی سازش ہے یا اس کے تحت کوئی سازش جو ہے وہ گھڑی گئی ہے، کوئی فنانسز باہر سے آئے ہیں جس طرح پی ٹی آئی کا الزام ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پی ٹی آئی نے اس آفر کو مسترد کر دیا ہے، وزیر اعظم کے اس اعلان کو مسترد کر دیا ہے۔ فواد چوہدری صاحب نے جو سابق وزیر اطلاعات اور وزیر قانون تھے، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ وہ اس کو نہیں مانتے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔ اس حوالے سے آئندہ دنوں میں جو بھی پیش رفت ہوگی ہم آپ کو اس سے لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعیم کیسر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔